अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जो है वो हुरूफ जाज़िमा में से आपने जो है लम और लम्मा के बारे में पढ़ेंगे। लम और लम्मा जो है दोनों तो अमल यही करते हैं कि वो फ़ेले मुज़ारे को जज़म देते हैं, और अब इनके जो फ़र्क है इनके दरमियान वो फ़र्क भी बयान करेंगे। नफ्से आसान फ़र्क तो यही है कि इनके दरमियान कि लम भी जो है नफ़ी करता है, लम्मा भी नफ़ी करता है, लेकिन लम के अंदर वो मुतलक़न नफ़ी हुआ करती है और लम्मा के अंदर जो होती है वो नफ़ी उसकी ज़माने हाल तक चला करती है। सही है नहीं। वालम अन्ना लम तुक़ल्लिबुल मुज़ारिअ मादियन मनफ़ियन, जान लो कि लम जो है मुज़ारे को मादी मनफ़ी में तब्दील कर दिया करता है। व लम्मा कज़ालिका, और लम्मा भी ऐसे ही तरह है, यानी मुज़ारे को माजी मनफ़ी के माने में तब्दील कर देता है। इल्ला अन्ना फ़ीहा तवक्कुअन बादहु व दवामन क़ब्लहु, हाँ थोड़ा फ़र्क ये है कि मगर इसमें यानी लम्मा में जो है इसके बाद उम्मीद रहती है किसी फ़ेल की, और इससे पहले जो है वो नफ़ी का दवाम रहता है। क्या रहता है? इससे पहले यानी इसके बाद जो है उसी काम के किए जाने की जो रहती है वो उम्मीद रहती है फ़ेल के इस्तिमरार की, और इससे पहले जो रहता है वो दवाम रहता है। वह दवामन क़ब्लहु, और इससे पहले दवाम रहता है। मिसाल के तौर पर कामल अमीर लम्मा, अमीर अब तक खड़ा नहीं हुआ। अब ये देखिए अब तक खड़ा नहीं हुआ, ये क्या हुआ? दवाम रहा इसके नफ़ी होने का। सही है नहीं। और इसके बाद क्या है? उम्मीद है शायद अब खड़ा हो जाए। फेल के हो जाने का क्या है? उम्मीद है। ये कहा गया कि तवक्कुअन बादहु, यानी लम्मा में इस्तिमरार रहता है, इस्तिमरार रहता है यानी फ़ेल की इस्तिमरार रहता है लम्मा की नफ़ी के ज़रिए, यानी इब्तिदाए ज़मान से ज़माने तकल्लुम तक क्या रहता है? इस्तिमरार रहता है नफ़ी का। और उसके बाद जो है इसका क्या रहता है? उम्मीद रहती है। सही है नहीं। मिसाल के तौर पर कामा ज़ैदुन लम्मा, ज़ैद अब तक खड़ा नहीं हुआ। ज़माने माजी से ज़माने मुतकल्लिम जैसे बोलना, यहाँ तक क्या हो गई? नफ़ी का इस्तिमरार हो गया। और इसके बाद उम्मीद है क्या कि फ़ेल के वक़ू हो जाने की, है कि नहीं है? लेकिन लम के अंदर ऐसा नहीं होता है। लम के अंदर क्या होता है? लम के अंदर जो आपने कहा नदीमा ज़ैदुन, नदीमा ज़ैदुन वलम यनफ़अहुन नदम, ज़ैद शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदगी ने उसे फ़ायदा नहीं दिया। कह रहे हैं नदीमा ज़ैदुन वलम्मा यनफ़अहुन नदम, यहाँ पर जो है नदामत के जो है इस्तिमरार नहीं होता है वक्त तकल्लुम तक, वक्त तकल्लुम तक नहीं होता है। हम जो बोल रहे हैं ज़माने गुज़िश्ता में ही जिसे शर्मिंदगी ने फ़ायदा नहीं दिया, बस ये हो गया, ये बोलने तक नहीं होता, मुतलक़न इसकी नफ़ी होती है। यहाँ पर लम्मा की जो नफ़ी होती है वो ज़माने हाल तक दराज होती है। सही है नहीं। और यहाँ जो होती है इसमें मुतलक़न नफ़ी होती है, तो यहाँ इसकी नफ़ी इस्तिमरार नहीं होता है। नदिमा ज़ैदुन वलम यनफ़अहुन नदम, यानी जो है इस्तिमरार इंतिफ़ाउ नफ़ुन नदमी इला वक्त तकल्लुम, लिहाजा नदिमा ज़ैदुन वलम्मा यनफ़अहुन नदम, ये तो कह सकते हैं यानी ज़ैद शर्मिंदा हुआ, वलम्मा यनफ़अहुन नदम, और शर्मिंदगी ने अब तक उसे फ़ायदा नहीं दिया। लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं कह सकते। एक ही ज़माने में दो चीज़ों का हो जाना कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं कि वालम अन्ना लम तुक़ल्लिबुल मुज़ारे माज़ियन मनफ़ियन, जान लो कि लम जो है मुज़ारे को माज़ी मनफ़ी में तब्दील कर देता है। वलम्मा कज़ालिका, और लम्मा भी ऐसे ही, मगर ये लम्मा में जो है इसके बाद जो है लम्मा के बाद उम्मीद रहती है किसी फ़ेल की। वह दवामन क़ब्लहु, और उससे पहले जो है नफ़ी का दवाम और इस्तिमरार रहता है ज़माने तकल्लुम तक। जिसे कामल अमीर लम्मा यरकब, अमीर जो है खड़ा, अमीर खड़ा हुआ
اب تک کھڑا نہیں ہوا، صحیح ہے نہیں، قام الامیر لما یرکب، امیر کھڑا ہوا اور اب تک سوار نہیں ہوا، امیر کھڑا ہوا لیکن اب تک سوار نہیں ہوا، یعنی یہاں تک ہم جو بول رہے ہیں یہاں تک اب تک کھڑا نہیں ہوا، سوار نہیں ہوا ہے، یہ جو ہو گئی نفی یہاں تک ہو گئی، حال تک ہو گئی، لیکن آگے امید ہے اس کی کہ ہو سکتا ہے سوار ہو جائے۔ وَأَيْضًا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا، دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے فعل کا حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے لما کے بعد۔ قواعد الصرف ہے کسی بات، اور جو ہے وہ حذف کا فعل کا حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے لما کے بعد۔ لما کے بعد حذف کر دیں گے آپ، صرف اتنا کہہ دیں گے ندم زید ولما، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہے امید ہے تو دوسرا فعل واقع ہو سکتا ہے۔ وَأَيْضًا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا، اور فعل کا حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے لما کے بعد، خاص طور سے جیسے آپ کہیں ندم زید ولما، یعنی زید شرمندہ ہوا اور اب تک، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہے ایک فعل ہے تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، یعنی یہ کہیں گے عبارت یہ ہوگی ولما ينفع الندم، اور زید شرمندہ ہوا، شرمندگی نے اب تک اسے فائدہ نہیں دیا، یعنی فعل کا حذف کرنا لم کے بعد تو جائز نہیں ہے لیکن لما کے بعد جائز ہوتا ہے، کیونکہ لما کی اصل جو ہے یہ لم جو ہے، لم پر جب ما زائد کر دیا جاتا ہے تو یہ جو بن جاتا ہے اس فعل کا قائم مقام بن جاتا ہے، لم پر جب ما زائد کر دیں گے تو فعل کا قائم مقام بن جاتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ مثال کے طور پر شارفت المدینۃ ولما، اب یہاں پر میں شہر کے قریب ہوا، صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر لما جو ہے اس کے قائم مقام ہو گیا کس کے؟ ولم ادخلھا، یہ وہ معنی ادا کرے گا ادخل کا، لیکن لم میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لم کے اندر فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، تو خاص طور سے کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے لما کے بعد، خاص طور سے جیسے ندم زید ولما، یعنی جو ہے جب کوئی کسی کا قائم مقام ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کام کرتا ہے۔ وَلَمَّا يَنْفَعُ النَّدِمُ وَلَا تَقُولُ نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمْ، ندم زید ولم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فعل کو ضروری ہوگا، یہاں پر فعل کو لانا ہی پڑے گا، سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں دوسرا ایک اور چیز بیان کر سن لیں تھوڑا سا، کہ لم جو ہے یہ لما جو ہے مشترک ہے اسم اور حرف کے درمیان، لما جو ہے کبھی یہ اسم بنتا ہے اور کبھی جو ہے حرف بنتا ہے، تو اگر یہ حرف ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مضارع کے ساتھ خاص ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور اگر یہ ظرف ہوگا، اگر یہ اسم ہوتا ہے تو ظرف ہوتا ہے اور اس کے معنی میں ہوتا ہے، اس کے معنی میں ہوگا، تو دو یاد رکھ لیں کہ لما کبھی اسم بنتا ہے کبھی حرف بنتا ہے، جب حرف بنتا ہے تو یہ مضارع کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، اور جب یہ اسم بنتا ہے تو یہ ظرف ہوتا ہے اس کے معنی میں، اور اس کے بعد اب اس وقت کیا ہوتا ہے؟ لفظاً ماضی ہوتی ہے، یا جو ہوتا ہے مانن ماضی ہوتی ہے، اور اس کا جواب جو ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہوتا ہے جو اذا مفاجات کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، نیچے لکھا ہوا آپ کی یہاں۔ اب دیکھیں کیا کہا تھا کہ جب جو کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ تو جب یہ اسم ہوتا ہے تو یہ از کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ماضی آتا ہے لفظاً یا مانن، اور اس کا جواب بھی جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے جو اذا مفاجات کے ساتھ آتا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، دیکھیے اس کے بعد کون سا آ رہا ہے؟ کتبہ، ماضی آ رہا ہے لفظاً، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اذا، اذا آ گیا، اور فریق منہم یہ کیا آ گیا؟ جملہ اسمیہ آ گیا، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ شرط ہے اس کے بعد کہ جب یہ اسم ہوگا تو اس کے بعد جملہ فعلیہ آئے گا، اور اس کے بعد اذا آئے گا، اذا آئے گا یہ از جو مفاجات کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ آئے گا، اور جب حرف ہوگا جب تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مضارع کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ وَأَمَّا کلم المجازات، رہا کلمہ مجازات حرفن کانت او اسمن، خواہ وہ حرف ہو یا وہ اسم ہو،
فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْن، تو یہ کیا ہے؟ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں. لِتَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْأُولَى سَبَبٌ لِلثَّانِيَةِ، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ پہلا والا جو ہے یہ سبب ہے دوسرے کے لیے. پہلے والے کو جو بولیں گے شرط بولیں گے اور دوسرے والے کا نام جزا رکھا جاتا ہے. تو کلمے مجازات خواہ حرف ہوں یا اسم ہو تو یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں تاکہ دلالت کریں اس بات پر ان الاولیٰ سبب للثانیہ، کہ پہلا والا دوسرے والے کے لیے سبب ہے. وتسمى الاولیٰ شرطاً، اور پہلے والے کا نام شرط رکھا جاتا ہے. والثانیہ جزان، دوسرے والے کا نام جزا رکھا جاتا ہے. کیونکہ پہلا والا جو ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ پہلے والے پر بنیاد ہوتی ہے اس کی، صحیح ہے نہیں، اور انتفاع جزا کی انتفاع ہو جاتا ہے. جزا کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ شرط پر ہوتی ہے. جب شرط مفقود ہو جائے گی تو جزا بھی مفقود ہو جائے گی. ثم ان لم يكن الشرط والجزاء مضارعين، پھر اگر شرط و جزا دونوں مضارع ہو. یہاں پر جو ہے کچھ قاعدے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ شرط و جزا کے احکام. شرط و جزا، اگر شرط و جزا فعل مضارع ہو تو دونوں میں جزم لفظاً واجب ہے، دونوں میں لفظاً جو ہے جزم واجب ہے. جیسے مثال کے طور پر جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اگر تم میری تعظیم کرو گے تو میں تمہاری تعظیم کروں گا. تکرم یہ لاسٹ حرف ہے نا، لاسٹ کا اعتبار ہوگا. تکرم میں میم ساکن ہو گئی، اکرم کا یہاں پر میم کیا ہو گیا، اور دونوں فعل مضارع ہیں، دونوں پر کیا ہو گیا، جزم واجب. شرط و جزا اگر دونوں مضارع ہوں تو دونوں میں جزم ہوتا ہے، لفظاً واجب ہوتا ہے. جیسے ان تکرمنی اکرم کا. وَإِن كَانَ مَاضِيَيْنِ لَمْ تَعْمَلْ فِيهِمَا لَفْظًا، اور جب اگر وہ دونوں ماضی ہوں شرط و جزا تو کلمہ مجازات اس میں لفظاً بھی عمل نہیں کرتے ہیں، نہ شرط میں عمل کرتے ہیں نہ جزا میں عمل کرتے ہیں. کیونکہ ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے اور پھر اس کا عامل کا اثر اس ماضی میں ظاہر نہیں ہوگا. کچھ بھی دے سکتے، کچھ بھی وہ ایسی اپنی حرکت پہ باقی رہے گا، کچھ بھی دے نہیں سکتے. جو پہلے سے تھا وہی حرف رہے گا. ہاں لفظاً ظاہر نہیں ہوگا، مانوی کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں ماضی ہوں لم تعمل فیہما لفظاً، تو ایسی صورت میں ان دونوں میں جو ہے لفظاً عمل نہیں کریں گے. جیسے ان ضربتا ضربتو، کوئی عمل نہیں ہوگا. اگر ہاں مانا یہ ہو جائے گا اگر تو مارے گا ماروں گا، تو مانا کیا ہو جائے گا، اس کا مستقبل چلا جائے گا. دو صورتیں ہو گئیں. پہلی صورت دونوں مضارع ہوں تو دونوں میں جزم واجب، دونوں ماضی ہوں کوئی عمل نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اور اگر صرف جزا ماضی ہو، کیا ہو، یعنی کہیں گے کہ اگر تیسری صورت، اور اگر جزا صرف ماضی ہو نہ کہ شرط ماضی نہ ہو بلکہ شرط مضارع ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے شرط میں جزم واجب ہوگا صرف. صحیح ہے نہیں؟ تیسری صورت نکالیں گے. وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اور اگر صرف جو ہے جزا ماضی ہو، يَجِبُ الْجَزْمُ فِي الشَّرْطِ، تو جزم واجب ہوگا شرط میں. کیونکہ وہ معرب ہے تو وہ کلمہ مجازات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بھائی آپ کی شرط جو ہے وہ مضارع ہے اور جزا وہ ماضی ہے، تو ماضی تو مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا. لیکن جو شرط ہے وہ تو کیا ہے، مضارع ہے، تو وہاں مضارع میں ہونے کی وجہ سے اس پر کیا ہوگا، ان کا اثر ظاہر ہوگا. اور اگر صرف شرط جو ہو وہ، اور اگر جزا صرف کیا ہو، ماضی ہو، تو یجب الجزم فی الشرطی، تو جزم واجب ہے شرط کے اندر. جیسے ان تضربنی ضربتک، تضرب ساکن ہو گیا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں ماروں گا. ہاں معنی میں فرق پڑے گا، معنی تو بدل جائے گا. ان کان الشرط وحدہ ماضیا، چوتھی صورت، اور اگر شرط صرف ماضی ہو، پہلے کیا تھا، ہاں اب کیا ہو گیا، شرط جو ہے وہ ماضی ہے اور جزا مضارع ہو. شرط ماضی ہو اور جزا مضارع ہو تو اب جزا میں دو صورتیں جائز ہیں. جزا میں دو صورتیں واجب ہیں، جزا میں دو صورتیں جائز ہیں. مثلا ان جئتنی اکرم کا، یعنی یہاں پر کیا کر سکتے ہیں، دو صورتیں جائز ہیں. الجزم لتعلق بالجازم، صحیح ہے نہیں، اور دوسرا رفع. جزم بھی جائز ہے، جیسے ان جئتنی اکرم کا، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری
تعظیم کروں گا. وَإِن جِئْتَنِي أُكْرِمُكَ، اور اکریمُکا یہاں یہ کہہ سکتے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ادات شرط یہاں پر ہے، ادات شرط اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ حرف شرط سے لگا ہوا ہے، ان لگا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ وہ معرب تھا تو یہ جزم دینے کی صلاحیت رکھے گا اسے. جیسے اور اگر رفع دیں گے اس اعتبار سے کیونکہ جزم جب ہے جب باطل ہو گیا شرط میں، کیونکہ ماضی ہونے کی وجہ سے ماضی تھا وہ تو وہ عمل باطل ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں جزا میں بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ جزا جو ہوتی ہے وہ شرط کے تابع ہوتی ہے. تو ان کو چار چیزوں کو رکھیں ذہن میں. ایک بار جو ہے پہلے تو یہاں پر یہ رکھیں کہ سب سے پہلے ایک دونوں مضارع ہوں، دونوں میں جزم واجب. کیا دونوں میں جزم واجب ہے. دوسری دونوں ماضی ہوں، دونوں عمل نہیں کرے گا، عمل نہیں ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ تیسری صورت جزا ماضی ہو اور شرط کیا ہو؟ مضارع ہو. جزم شرط میں. چوتھی صورت جزا مضارع ہو اور شرط ماضی ہو. دو صورتیں جائیں گی، جزم اور رفع. ہاں ہو گیا. وقال تعالی، اب دیکھیں یہاں پر وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًّا بِغَيْرِ قَدْ. اب یہاں پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ کہاں پر فعل آنا جائز ہے، کہاں فعل نہیں لا سکتے. خلاص سنو دے. فاج اگر جزا ماضی ہو، فعل ماضی بغیر قد کے ہو. وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَمْ يَجُزُ الْفَاءُ فِيهِ. اور اگر جزا ماضی ہو بغیر قد کے تو اس میں فا کا لانا جائز نہیں ہے. جزا ماضی ہو بغیر قد کے تو اس میں جو ہے جزا ماضی ہو بغیر قد کے تو اس میں جو ہے فا کا لانا جائز نہیں ہے. جیسے ان اکرمتنی اکرمتکا، اگر تم میری تعظیم کرو گے تو میں تمہاری تعظیم کروں گا. یہاں پر دیکھیں اکرمتنی اکرمتکا یہ جزا ہے، ماضی ہے اور بغیر قد کے ہے، لہذا یہاں پر فا نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ومن دخل کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا تو وہ امن والا ہو گیا. یہاں کانا آمنن یہ کیا ہے؟ ومن دخل کانا آمنن، تو یہاں کانا آمنن کیا ہو گیا؟ جزا ہے بغیر قد کے. تو ایسی صورت میں یہاں پر فا نہیں لائیں گے. ایک صورت ہو گئی وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا بِلَا، اور اگر جزا جو ہو وہ مضارع ہو اور یہ مثبت ہو یا منفی ہو لا کے ساتھ. دو صورتیں ہو گئی، مضارع ہو مثبت ہو یا منفی ہو تو وہ لا کے ساتھ ہو. زیادہ فیہ الوجہان، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جزا میں جو ہے دو صورتیں زائد ہیں، ان تضربنی اضرب کا او فاضرب کا. یہاں پر دو صورت دیکھیے، پہلی اضرب کا، ان تضرب مضارع ہے مثبت ہے، اور وَإِن تشتمنی لا اضرب کا او فلا اضرب کا، یہ تو مضارع مثبت کی مثال ہو گئی. تو مضارع مثبت میں آپ دو صورتیں کر سکتے ہیں. مضارع اگر جزا مضارع ہو مثبت ہو بغیر قد کے تو اس میں جو ہے فا کا لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہیں. اور اگر مضارع منفی ہو جزا تو اس میں بھی دو صورتیں جائز ہیں، لیکن وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ لا کے ساتھ، لن وغیرہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا، اور اگر جزا مضارع ہو مثبت ہو یا منفی ہو لا کے ساتھ تو اس میں دو وجہ جائز ہیں، جیسے ان تضربنی اضرب کا او فاضرب کا، وَإِن تشتمنی لا اضرب کا او فلا اضرب کا، یہ منفی کی مثال ہو گئی. اگر تم مجھے گالی دو گے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، صحیح ہے نہیں؟ یا او فلا اضرب کا، یہ دو صورتیں ہو گئیں. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ. اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر دونوں قسموں میں سے کوئی ایک جزا نہ ہو، دونوں قسموں میں سے ایک، یعنی جو
دونوں قسم مذکورہ دونوں قسمیں وہ کون سی تھی؟ ماضی بغیر قد کے، صحیح ہے نہیں، اور مضارع مثبت جو تھا یا منفی بلا تھا. یہ دو صورتوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، بلکہ ماضی جو قد کے ساتھ ہو یا مضارع منفی تو ہو لیکن ما کے ساتھ ہو، لا کے ساتھ نہ ہو. بھائی آپ کے سامنے دو چیزیں انہوں نے ذکر کی کہ وہاں پر فا لائن لا سکتے. ایک تو یہ کہ جزا ماضی ہو بغیر قد کے تو اس میں فا لانا جائز نہیں، ایک صورت ہو گئی تھی. اور یہ بیان کیا تھا اگر مضارع ہو مثبت ہو یا منفی ہو لیکن لا کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں اس میں دو وجہ جائز تھی، فا کا لانا، فا کا نہ لانا. اب کہتے ہیں ان دونوں قسموں میں سے کوئی ایک نہ ہو، مثلا کہ وہ بغیر قد کے نہ ہو بلکہ قد کے ساتھ ہو، یا جو ماضی تو ہو یا مضارع ہو منفی ہو لیکن وہ کیا ہو؟ لا کے ساتھ نہ ہو بلکہ ما کے ساتھ ہو. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ یا مضارع منفی ہو ما کے ساتھ تو اس میں جو ہے فیجب الفاء فی، تو اس میں فا کا لانا واجب ہے. اب یہاں پر چار صورتیں بیان کر رہے ہیں. وذالک فی اربع صور، اور یہ چار صورتوں میں ہوا کرتا ہے. اب یہ چار صورتیں ہیں، جزم جو ہے جزا میں فا کا لانا جو ہوا کرتا ہے. وذالک فی اربع صور، اور یہ چار صورتوں میں ہوا کرتا ہے. الاولی ان یکون الجزاء ماضیا ما قد، پہلی صورت یہ کہ جزا جو ہے ماضی ہو قد کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی، اگر یہ چوری کرتا ہے تو کیا ہوا؟ تو اس کے بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں ان یسرق فقد سرق، یہاں کیا کہا تھا کہ یہاں پر جزا جو ہو ماضی ہو لیکن قد کے ساتھ ہو تو وہاں پر فا کا لانا واجب ہوگا. تو یہاں فا لے کر آ گئے، صحیح ہے نہیں؟ چار صورتوں میں جزا پر فا لانا واجب. پہلے یہ کہ جزا ماضی ہو قد کے ساتھ ہو گئی. اسی طرح من اسلم فقد فازا. دوسری صورت یہ والثانیہ ان یکون مضارعا منفیا بغیر لا، وہاں کیا تھا؟ لا کے ساتھ تھا تو وہاں پر لانا نہ لانا دونوں جائز تھا. کہہ رہے ہیں دوسری صورت یہ کہ وہ جزا مضارع ہو منفی ہو لا کے ساتھ تو وہاں پر فا کا لانا واجب ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، بغیر لا کے ہے نا، یہاں پر لا کے بغیر ہے تو یہاں پر فا کا لانا واجب ہو جائے گا. جو اسلام کے علاوہ کوئی دین طلب کرے تو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہاں دیکھیں فلن یقبل منہ، یہ جزا ہے اور کس کے بغیر ہے؟ لا کے بغیر ہے، لن کے ساتھ ہے. تو انہوں نے قاعدہ بیان کیا تھا جب لا کے بغیر ہو تو وہاں پر فا کا لانا واجب ہے. تیسری صورت یہ کہ ان یکون جملۃ اسمیۃ، تیسری صورت یہ کہ جزا جو ہو وہ جملہ اسمیہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملیں گی، اس کے مثل کیا ہوں گی؟ اس کے لیے 10 ہوں گی. فمن جاء بالحسنۃ یہ کیا ہے؟ شرط ہے. فلہ عشر امثالہا یہ جزا ہے، اور یہ جزا جو ہے جملہ اسمیہ ہے. یہاں پر لہو سے پہلے فا لے کر آ گئی. چوتھی تین صورتیں ہو گئیں. والرابعۃ ان یکون جملۃ انشائیہ، اور چوتھی صورت یہ کہ جملہ انشائیہ، اور جملہ انشائیہ میں چاہے وہ امر ہو یا نہیں ہو، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر جملہ انشائیہ جیسے قرآن پاک کی مثال ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے اللہ سے محبت کرو تو اللہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو. فاتبعونی امر آ گیا، فا آ گیا یہاں پر. یا نہیں ہو جیسے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ یہ ہو گیا شرط، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ یہ فا آ گیا یہاں پر، یہ نہیں ہو گیا. یا استفہام ہو مثال کے طور پر، یا دعا ہو جیسے ان اکرمتنا فیرحمک اللہ، اگر تم ہماری تعظیم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کیا فرمائے گا؟ رحم فرمائے گا. یہاں پر کیا ہو گیا؟ دعا ہو گئی. اسی تو سب میں کیا ہے؟ جزم فا پر کیا ہے؟ فا لانا واجب ہے. تو یہاں مثال امر کی دی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور نہیں کی بھی ہے جیسے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. بس ایک لائن. وَقَدْ يَقَعُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ مَوْضِعَ الْفَاءِ، اور کبھی کبھی جو ہے ایزا واقع ہو جاتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کی جگہ میں، یعنی فا کا کام کرتا ہے وہ ایزا. فا نہ لا کر کے ایزا لے آئے تو وہی کیا کرے گا؟ تو وقد یقع اذا مع الجملۃ الاسمیہ، اور کبھی کبھی
جملہ اسمیہ کے ساتھ جو ہے وہ اذا واقع ہوتا ہے فا کی جگہ میں، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے ہاتھوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے پیش کیا، اذا ہم یقنطون، تو کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اذا ہم یقنطون، یہاں پر آیا اذا، آیا کس کی جگہ؟ فا کی جگہ، یعنی عبارت بنتی بما قدمت ایدیہم فہم یقنطون، تو اذا یہ اس کی جگہ میں کام کر رہا ہے جو فا کی جگہ میں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا آج کے سبق کے اندر، پہلے تو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ شرط و جزا کے احکام بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد جزا کے بارے میں احکام بیان کیے گئے کہ جزا میں جب بغیر قد کے ہو اور لائے نافیہ کے ساتھ ہو، بغیر قد کے ہو تو وہاں پر جو ہے فانی لائیں گے، اور اگر لا کے ساتھ ہو یا مضارع ہو مثبت ہو یا لا کے ساتھ ہو تو وہاں دو وجہ جائز تھی۔ پھر فا کا لانا جو ہے واجب ہے وہ جزا میں، وہ چار صورتیں بیان کی گئیں کہ 4 صورت جملہ اسمیہ ہو یا جملہ انشائیہ ہو، جزا فعل ماضی قد کے ساتھ ہو یا جزا فعل مضارع لن سین یا صوبہ وغیرہ کے ساتھ ہو۔ پھر یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ کبھی کبھی اذا بھی جو ہو جاتا ہے وہ فا کی جگہ میں قائم مقام ہو جاتا ہے اور وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اگر ترجمے سے تو پہچان جائیں گے شرط جزا ہے، اگر ترجمہ نہیں ہو عبارت سے پہچان جائے تو کیسے قاعدہ ذہن میں رکھیں، اور قاعدے کو ذہن میں رکھ کے کریں گے تو آ جائے گا۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں قاعدے کے ذہن سمجھ میں آتی ہیں۔ ترجمہ نہیں آ رہا، ومن دخلہ کان آمنا، آپ نے پڑھا من کے بارے میں پڑھا ہے کہ من جو ہے شرط میں سے، صحیح ہے نہیں؟ اور جو یہاں پر 2 جملے دکھا رہا ہے آپ کے سامنے، اور شرط و جزا کیا ہوتے ہیں؟ شرط و جزا جو جملے ہوتے ہیں، تو جو جملے دیکھ رہے ہیں آپ یہ 2 جملے ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ تو 2 جملے ہوں گے نہیں، تو یہاں 2 جملے ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں کی شرط و جزا والا جملہ ہے، ایک جو ہے دخلہ، ایک آمنن ہے، تو اس سے سمجھنا آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔